अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से। एक ऐसा मुल्क जो दहशत गर्दों के खिलाफ नबर्द आजमा है, वहाँ पर बड़ी खबर ये बननी चाहिए कि मिलिट्री कोर्ट्स को दोबारा से बनाने का बिल जो है वो अब कमेटी के सामने चला गया है। लेकिन आज की बड़ी खबर क्या बन रही है कि जावेद लतीफ़ और मुराद सईद की लड़ाई के अंदर एक नया मोड़ आ गया है। दोनों ने तमाम हदें फलांगी। जावेद लतीफ़ साहब PMLN की तरफ से आज दो हाथ आगे निकल गए। इसके ऊपर हमारे एडिटोरियल कमेंट है नाज़रीन, ख़वातीन की हुर्मत और गालम गलोच से परहेज़ करना होगा। हम इसके ऊपर एक एडिटोरियल स्टैंड लेंगे, उसको ज़रूर देखिएगा। टीचर का कमेंट जो है अब तारीख़ का हिस्सा बन गया है, मालूम हो रहा है, लेकिन इमरान खान के गले तो पड़ा ही, उस रिपोर्टर के गले भी पड़ गया जिसने इसको रिपोर्ट किया। आज इमरान खान की उस रिपोर्टर और उन खातून के हस्बैंड के साथ मुलाकात हुई। मीडिया के नुमाइंदगान भी वहाँ पर मौजूद थे प्रेस क्लब के, और उसमें कुछ मामला तय पाए। हम ज़रा उनका इंटरव्यू करेंगे और आपके सामने मामला रखेंगे कि रिपोर्टिंग के ऊपर उनके खिलाफ जो कैंपेन चली उन्होंने उनको किस तरीके से इफ़ेक्ट किया। लेकिन पहले मामले के ऊपर आइए नाज़रीन, सेनेटर मोहम्मद इसाक डार साहब वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। इनसे बहुत सारी बातें पूछने की हैं, चाहे वो स्विस हुकाम के साथ जो बैंकों में रकूम मौजूद है उसके ऊपर टैक्स का मामला है जो मुआहदा तय पाने वाला है, चाहे मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है या चाहे पनामा लीक्स है, बहुत सारे मामला है। क्विक फायर इंटरव्यू करेंगे। इसाक डार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा आपसे चलते चलते ये पूछ लूँ कि आपकी पार्टी का क्या कंट्रोल नहीं है आपके MNAs के ऊपर? अब जावेद साहब ने जो लतीफ़ साहब ने जो बयान दे दिया आज, तमाम माहौल ख़राब हो गया, जिसके अंदर आपने मिलिट्री कोर्ट्स को भी पास करना है, जिसके अंदर आपने दूसरे मामलात भी तय करने अपोजिशन के साथ, तो कोई पार्टी का डिसिप्लिन या कंट्रोल नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया तलत साहब इनवाइट करने का। मामला ये है जी कि ताली दोनों हाथ से बजती है, और अनफॉर्चुनेटली जो शुरुआत कुछ अरसे से हो रही हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की तरफ से आपने आगे भी देखा कि ये मामला हुआ गुत्थम गुत्था चंद हफ्ते पहले नेशनल असम्बली के फ्लोर के ऊपर, ये मामला हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुआ। मैं समझता हूँ कि सबको मैच्योरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि आप सब्र व तहम्मुल से काम लें, आप रिएक्ट ना करें, आप सॉफ्ट रहें अपनी बातचीत और जवाब देने में। लेकिन ज़ाहिर है कि हर इंसान फिर होता है कि अगर किसी को आप एक मौका मारेंगे तो वो खड़ा तो रह के उसको सलूट तो नहीं करेगा। तो ये एक नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन था, अनफॉर्चुनेट है। लेकिन इस पर अभी स्पीकर साहब ने इस पर यानी इन हाउस एक एक्शन लिया है, इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि महज़ब और शाइस्ता जो है सियासत वो आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन बड़े अदब के साथ। जिस तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी यूथ को और अपने इवन अब मेंबर्स तक आ गया कि नेशनल असम्बली के मेंबरान को या सुप्रीम कोर्ट में के हवाले से या नेशनल असम्बली के फ्लोर पे या अभी उसकी एंट्रेंस पे उनको भी चाहिए कि उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दें कि इस तरह के माहौल पैदा ना करें, क्योंकि इन गुत्थम गुत्था से, इन लड़ाइयों से और इस किस्म के हरकत से तो कुछ नहीं मिलने वाला किसी को भी। अच्छा। तो मैं तो यही समझता हूँ कि शाइस्तगी और सब्र, तहम्मुल और एक दूसरे के साथ, ये मुल्क सबका मुल्क है, इसको आगे लेके जाना है तो सबको अपना हिस्सा बटाना होगा। अगर अल्लाह ने आपको ट्रेजरी बेंचेस या हुकूमत दी है या अल्लाह ने आपको अपोजिशन बेंचेस में रखा है, तो ये दोनों हाथ और दोनों साइड्स को मिलके पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहिए, जिसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अच्छा, ज़रा स्विस हुकाम के साथ जो मामला तय हो रहे हैं, जो डील हो रही है, नईमुल हक साहब का मैं इस पर ट्वीट अभी देख रहा था, नाज़रीन के सामने भी रखते हैं। उन्होंने कहा जी कि ये जो डील है ये इफ़ेक्टिव होगी 1 जनवरी 2018 से, और उनका इल्ज़ाम ये है कि डार साहब जो हैं वो 9 महीने दे रहे हैं उन तमाम मुआशी क्रुक्स को ताकि वो स्विस बैंक्स में से पैसे निकाल पाएँ। तो ज़रा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर स्विस हुकाम के साथ ये मुआहदा हो रहा है तो जल्दी क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए तलत साहब, यही हमारी बदकिस्मती है कि हम नेगेटिव और घटिया सियासत को नहीं छोड़ने के लिए राज़ी हो रहे हैं। ये दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। जो स्विस है, ये 2005 में पाकिस्तान ने मुआहदा नहीं किया, उसमें मुस्लिम लीग नून हुकूमत में नहीं थी, और उसमें जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है कि अगर पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज़ को या पाकिस्तान के FPR को
اگر کسی کا نام اور اکاؤنٹ نمبر انفارمیشن ہے، اگر وہ لکھتے پرانے معاہدے کے تحت جو 2005 کا معاہدہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان، تو وہ سوئس اتھارٹیز کہتی تھی کہ ہماری کانفیڈینشیلٹی جو لاز ہیں اس کو پرمٹ نہیں کرتے، ہم آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں دے سکتے. یہ پرابلم تھی. اب 2010 میں دنیا میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی اور کافی ملکوں نے مل کے آرگنائزیشن آف اکنامک کوآپریشن ڈیولپمنٹ کے تحت ایک ملٹی لیٹرل کنونشن سائن کی، اور وہ جو ملٹی لیٹرل کنونشن سائن کی وہ جو ہے وہ اس میں 103 ممالک جو ہے ممبر تھے، اور وہ آپ کی جو ہے اپلیکیشن سے ممبرشپ نہیں ملتی، وہ آپ کی ممبرشپ ہوتی ہے کہ آپ کو وہ انوائٹ کرتے ہیں جب آپ کے سسٹم کمپیٹیبل ہوں گے. اس کا بھی وہ کام وہی ہے جو ہم سوئس سے کرنے جا رہے ہیں کہ وہ سپونٹینیس اینڈ آٹو ایکسچینج آف انفارمیشن ہوگی. جو ہمارے جو نیشنلز ہیں ان 104 ممبر میں، تو ہم نے اس کے لیے بھی اگست 13 میں نے کیبنٹ سے پرمیشن لے کے سوئس اتھارٹیز کے ساتھ شروع کیا نیگوسیشن کہ جناب اب دنیا بدل گئی ہے، آپ ہم سے نیا ایکسچینج آف انفارمیشن کا معاہدہ کریں جو اوائڈنس آف ڈبل ٹریٹی کے اندر ہوتا ہے. اور جنوری 2014 میں او ای سی ڈی کے لیے کیبنٹ سے اپروول لی اور دونوں جو ہے کک آف کیے، دونوں کام کو شروع کیے. اور سوئس والے کافی پرائس مانگ رہے تھے اپنی ایکسچینج آف انفارمیشن کو ریوائز کرنے کے لیے، جس کے تحت وہ کانفیڈینشیلٹی کی وہ جو ریسٹرکشن تھی اس کو وہ نہیں کریں گے. تو اس حوالے سے وہ ایک کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان ہمیں ایم ایف این سٹیٹس دے انٹرسٹ انکم کے اوپر، رائلٹیز پہ، شپنگ پہ، اس طرح کی چیزوں پہ. دوسرا جو سوئس جو یعنی نیشنلز ہیں یا ان کی کمپنیز ہیں، اس کے اوپر 2 ٹائپ کی انکم جو ہے اس کے اوپر ٹیکسز ہیں. ایک پہ 10% ہے پاکستان کا ٹیکس، ایک پہ 20% ہے. وہ کہتے تھے اس میں آپ 10 کو 5% کریں، 20 کو آپ 5% کم کر کے 15% کریں. ٹھیک. تیسرا وہ یہ کہتے تھے کہ جو پاکستانی وہاں جو کام کرتے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی جو 18,000 سوئس فرینکس کی جو ایگزمپشن لمٹ ہے جس پہ ٹیکس نہیں لگتا، اس کو 14,500 آپ کریں. اور چوتھی ان کی یہ تھی کہ آپ کسی کو بھی کوئی ایم ایف ایم سٹیٹس اگر دیں گے یا ادر انکم جو ہے وہ تو آپ ہمیں دیں گے ہی، لیکن جو ادر انکم ہے اس پہ آپ صرف جو ہمارے جو نیشنلز ہوں گے، جو پاکستان میں اگر ٹیکس لگے گا بھی کسی، چونکہ اگر وہ یہاں ان کی ٹیکس بنتا ہے تو آپ صرف 3-4 ایریاز پہ لگائیں گے، لاٹریز پہ، گیمبلنگ پہ، اور اس طرح کی باقی نہیں لگائیں گے. اب ہم کہاں پہ ہیں اس معاملے پر؟ اب ہم کہاں پر اس معاملے کافی سوری اب ہم کہاں پر ہیں اس معاملے کے اوپر؟ یہ تو ہو گیا پس منظر. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس پروسیس نے کافی لمبی نیگوسیشنز ہوئی، اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو افسران تھے ایف پی آر کی جو ٹیم ان سے نیگوشیٹ کر رہی تھی، ان کا خیال تھا کہ یہ قیمت دے دینی چاہیے. میں سمجھتا تھا کہ یہ قیمت نہیں دینی چاہیے اور ہمیں ٹف نیگوسیشن کرنی چاہیے. اور ہم نے آج کوئی چیز دیے بغیر، یہ جو 21 مارچ کو انہوں نے 2 مارچ کو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہے، کیونکہ ان کا اپنا لمبا پروسیجر ہے. یہ چند مہینے پہلے یہ معاہدہ ہم نے انیشل کر لیا تھا سارا کچھ وداؤٹ گیونگ اینی تھنگ، اور چاروں چیزیں ہم نے نہیں مانی. لیکن میں سمجھتا ہوں جو میں ابھی او ای سی ڈی کی آپ کو بتاؤں گا، یہ اس وجہ سے ہے کہ سوئس کو بھی پتہ ہے کہ دنیا سکڑ رہی ہے، اور ہم آلریڈی 14 سپٹمبر 2016 کو 22 مہینے کی چیزیں پوری کر کے ہم او ای سی ڈی کی بھی ممبرشپ ہمیں مل چکی ہے. اور وہ ہے جو اگلے سال کی جو نعیم الحق صاحب نے جو مس انڈرسٹینڈ کیا ہے. ابھی یہ جو معاہدہ ہے یہ فوری طور کے اوپر 21 مارچ کو سائن ہوگا تو نافذ العمل ہوگا. اس میں کیوں کچھ مہینے لگے ہیں؟ ہماری وجہ سے نہیں لگے، ہم نے تو فوری کیبنٹ سے جب طے ہوا تو دوبارہ اپروول لی. اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں اسحاق ڈار صاحب، اس معاہدے کے بعد what do we hope to get out of it؟ میں ذرا مجھے پلیز طلعت صاحب کلیئر کر لینا دیں. یہ کنفیوژن اگر نعیم الحق صاحب کو نہیں پتا تو عام بندے کو کیسے پتا ہوگا؟ میں مشکور ہوں اگر مجھے کلیئر کر لینا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ اب اس کے بیسس کے اوپر، لیکن آپ کو ان کو انفارمیشن دینی ہوگی. آپ کو بتانا پڑے گا مسٹر سو اینڈ سو، اکاؤنٹ نمبر XYZ، یہ ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز، ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز، ہمارے ٹیکس اتھارٹیز، یہ ان کا کام ہے کہ اس کو انفارمیشن کو پروب کرنا، اس کو ایکسس کرنا، پھر ان کو دینا، پھر وہ انکار نہیں کر سکیں گے. یہ ہے جو انہوں نے اپنی پارلیمنٹ، اپنی کیبنٹ سے اپروو کروایا. اور ان کے جو لاز ہیں کہ اگر ایک حد تک مثلا پتہ نہیں 100 نمبر ہے، اگر سٹیزن لکھ کے دے دیں ہم نہیں مانتے تو ان کو ریفرینڈم بھی کروانا پڑتا ہے.
انہوں نے اپنا پروسیس جو وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا. 2 مارچ کا لیٹر ڈیٹڈ پہلی دفعہ ہمیں انہوں نے کہا کہ جی ناؤ وی انوائٹ یو, اور ہمیں ڈیٹ انہوں نے کیا دی ہے 21 مارچ, 4 میں 23 میں یا 24 میں آپ کے سائن کر لیں. اب آپ 4 نہیں 5 میں, تو ہم نے سب سے پہلی ڈیٹ آپٹ کی ہے. تو اس لیے پاکستان کی طرف سے کوئی ڈیلے نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہمیں ریفرین کرنا چاہیے. ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے, سمری فارم ہے, ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے, ایک بائی لیٹرل فورم ہے. جو باہمی فورم یہ بائی لیٹرل ہے, یہ بائی لیٹرل ہے. آپ فرما رہے کہ 21 مارچ سے 21 مارچ کے بعد سائن ہونے کے بعد وہ فوری طور پر نافذ العمل ہو جائے گا. نافذ العمل ہو جائے گا. اچھا یہ فرمائے گا کہ ہمیں اس سے ملے گا کیا, ہمیں اس سے ملے گا کیا؟ اس میں یہ تو نہیں ہے کہ اب لیٹر لکھیں کچھ آ جائے گا. بات یہ ہے کہ اب وہ انکار نہیں کر سکتے. آپ کو انفارمیشن آپ جب ان کو کوئی دیں گے انفارمیشن, تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے جی ہمارے جو کانفیڈینشیلٹی لا ہے اور جو آپ سے ہمارا معاہدہ 2005 کی ورڈنگ کے مطابق ہم آپ کو انفارمیشن نہیں دیتے. تو ہم نے کوئی لسٹ تیار اسحاق صاحب کی ہے جو ہم نے ان کے حوالے کرنی ہے؟ ہم نے کوئی لسٹ تیار کی ہے؟ طلعت صاحب آپ اگر کو آپ کے پاس کچھ نام ہے, یا نعیم الحق صاحب کے نام ہے, یا عمران خان صاحب کے نام ہے, اور کچھ تفصیلات تو دیں. یہ نیشنل کاز ہے. میں نے اس راستے کو فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے اس گورنمنٹ نے جو کہ 60 سال میں کسی کو توفیق نہیں ہوئی. کسی کی توفیق, کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اپنے کیبنٹ میں جا کے یہ کہے کہ مجھے یہ اجازت دے کہ میں سوئٹزرلینڈ میں جا کے ان کے ساتھ اس معاہدے کو 2005 کو دوبارہ نیا معاہدہ کروں, اور مجھے انفارمیشن وہ اوبلائج ہو دینے کے لیے اگر ہمیں کہیں سے انفارمیشن ملے. یہ ایک بات ہو گئی. ملٹی لیٹرل جو ہے وہ ہے سپونٹینیس اینڈ آٹو انفارمیشن آنی ہے. اس میں بھی ہم نے جو سائن کیا 14 سپٹمبر 2016 کو 22 مہینے کی چیزیں پوری کرنے کے بعد ہمیں جولائی 16 میں انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ جی اب پاکستان کا سسٹم کمپیٹیبل ہے. اب پاکستان نے اپنے قوانین چینج کیے. میں نے 2015 کے بجٹ فائنانس بل کے ذریعے چینج کیا اپنا انکم ٹیکس لا. میں نے 16 میں ایک اور چینج کی 107 سیکشن میں. اس کے بعد انہوں نے ہمیں لارجلی کمپلائنٹ کر کے 14 سپٹمبر انہوں نے ڈیٹ دی کہ جی اب آپ سائن کر سکتے ہیں. میں تھوڑا سا ریوائنڈ کر دوں کیونکہ مجھے جملے پہ واپس جانا ہے. اسحاق ڈار صاحب جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اگر آپ کے پاس یا نعیم الحق کے پاس کوئی نام ہے جس سے میں یہ اسیوم یہ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی ایسے نام نہیں ہے جن کی معلومات آپ سوئس حکام سے 21 مارچ کے بعد جو معاہدہ نافذ العمل ہوگا اس کے کھاتے میں آپ ان سے حاصل کرنا. You don't have any list. You don't have no names. دیکھیں میری بات سنیں, میں اس پہ کوئی جواب نہیں دوں گا, نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب ہوگا جواب دینا. میرا خیال ہے آپ بھی مہربانی کریں مجھے یہ سوال نہ پوچھیں. آپ کا سسٹم ان پلیس ہوگا, آپ کا سسٹم ان پلیس ہوگا, اور میں آپ کے ذریعے میں التماس کرتا ہوں آپ کے ویورز کو اور جو نعیم الحق صاحب اور ان کے لیڈر کو کہ اگر ان کے پاس پاکستان کے کوئی نام جن کے اکاؤنٹ ہیں وہاں تو ہمیں دیں. یہ نیشنل خدمت ہوگی. دیکھیں یو کے نے, جرمنی نے, چند کنٹریز نے, یو ایس نے, جو سوئٹزرلینڈ سے ان کو کئی سال لگے یہاں پہنچنے کے لیے جہاں ہم پہنچے ہیں. ہم اس کے آگے ان سے فردر آبویسلی انگیج کریں گے. قطع کلامی اسحاق ڈار صاحب, آپ ہم سے تو توقع کرتے ہیں کہ قوم کی خدمت کریں, لیکن خود اس سوال کا جواب دینے سے اجتناب کیوں برت رہے ہیں جس کے نتیجے میں قوم کی خدمت ہو سکتی ہے؟ اگر آپ مجھے کہیں گے میرے پاس نام ہے, ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نام ہوں, لیکن ڈو یو تھنک اٹ از پراپر کہ میں آپ کے ٹیلی ویژن پہ آ کے وہ نام اناؤنس کروں, وہ چیز دوں؟ نہیں, میں نام نہیں, مجھے نام نہیں چاہیے. میں جاننا چاہ رہا تھا کہ صرف معاہدے کا ہی پروسیس ہے یا اس کا اب فالو اپ بھی ہوگا جس کے ذریعے؟ میں تو سمجھتا نہیں جی فالو اپ بالکل ہونا چاہیے, ہوگا, لیکن معاہدے کا اصل تو معاہدہ, اگر معاہدہ نہیں ہوگا تو یو آر ناٹ انٹائٹلڈ ٹو ایون آسک دیم. آپ پوچھتے رہے ہیں ماضی میں, آپ کے ادارے پوچھتے رہے ہیں, آپ کا احتساب کمیشن رابطہ کرتا رہے, آپ کا نیب رابطہ کرتا رہے, ان سے سمپل جواب ہے کہ جی ہم انفارمیشن نہیں دے سکتے. جو اب وہ ظاہر نہیں کہہ پائیں گے. معاہدہ 2005 کا جو اس کو اجازت نہیں دیتا. ٹھیک, اب وہ نہیں کہہ پائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اب وہ نہیں کہہ پائیں گے. بالکل. اچھا طلعت صاحب جی میں دوسری عرض کر دوں. دوسرا یہ ہے کہ جو او ای سی ڈی کا جو ہے وہ بھی اینٹی ٹیکس ایویژن ہے. وہ ملٹی لیٹرل کنونشن آن ٹیکس میٹر کا مطلب ہے کہ وہاں ایک دنیا میں G20 سمیت ایک انہوں نے فورم بنایا کہ ہم آگے جا کے, آگے مین 1 جنوری 2018 سے شروع ہونے لگا کام, کہ ہم آپس میں جو ممبر ہیں وہ آٹو ایکسچینج آف انفارمیشن کریں. اگر پاکستان میں کسی اس ممبر مثلا جرمن ہے یا لگزمبرگ نے ہمارے ساتھ ممبرشپ قریباً لی تھی یا اس سے پہلے کچھ لی تھی, تو وہ جو ایک اس میں سے 1 of 4 کنٹری جو ہیں 90 کنٹریز نے اب سائن کر دیا ہے
کہ جی ہم 1 جنوری 18 آنورڈز پہلا کیلنڈر ایئر 18 ہوگا جس کی انفارمیشن آٹو ایکسچینج ہوگی 19 میں، اور ہمیں ابھی آئی انویٹیشن کہ کیا پاکستان فرسٹ راؤنڈ میں جوائن کرنا چاہتا ہے کہ ایکسچینج آف انفارمیشن ہو، ہم نے اس کو کنفرم کر دیا ہے کیونکہ وہ 7 جون کو پیرس میں سائن ہونے جا رہی ہے. ٹھیک، میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا جو وقت ہے وہ دونوں حوالے سے بائی لیٹر انفارمیشن ملتی ہے تو وہ ہمیں بہت یوزفل ہوگی، اور سوئٹزرلینڈ اب انکار نہیں کر سکے گا. اچھا، اگر ہمیں آنے والے دنوں کی آپ نے بات کی، جب ایکٹیو ہوتا ہے آنے والے دنوں کی بات کی تو آنے والے دنوں میں تو پاناما لیکس کا فیصلہ بھی آنے والا ہے، اور بہت ہی اندرونی طور پر بہت ہی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی. ہم نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر اسپیکولیٹ کیا جائے. بالکل ظاہر کورٹ نے جب ڈیٹ دینی ہے پھر جو فیصلہ کرنا اپنی جگہ پر، لیکن اگر آپ لا آف پروبیبلٹی دیکھیں یا امکانات کو آپ ذہن میں رکھیں تو یہ عین ممکن ہے کہ فیصلہ آپ کی حکومت کے سربراہ کے خلاف آ جائے. تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہوگی کہ ایک طرف ایک حکومت جس کا ایک سرکردہ رکن اور ایک اہم ترین ممبر سچ ایز یور سیلف وہ اینٹی ٹیکس ایویژن اور جو ایسٹ چھپے ہیں ان کو نکالنے کے لیے راہ فراہم کر رہا ہے، اور اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے آپ کی پارٹی کے قائد کے خلاف تو ہی ول بی ناکڈ آؤٹ آن دوز ویری گراؤنڈز. تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ممکنہ طور پر بن سکتی ہے. نہیں دیکھیں طلعت صاحب، جو اب تک تمام چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں، ایک تو سب جوڈس ہے، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم لا آف پروبیبلٹی کے تحت بھی اسپیکولیٹ کریں. آپ نے خود بھی لفظ یوز کیا کہ کیا ججمنٹ آئے گی، لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان کا پاناما لیکس کے حوالے سے کوئی نام کہیں نہیں ہے. اگر اس حوالے سے آپ دیکھیں، میں پھر کہنے لگا اب ہم ڈائلیٹ کریں گے تو مناسب نہیں ہوگا، وی ول بی پرابلی ٹریس پاسنگ. چونکہ یہ سب جوڈس ہے تو چند دن میں فیصلہ آئے گا، لیکن ملکوں کی تاریخ میں یہ جو اقدامات ہیں، چاہے وہ سوئس بائی لیٹرل ہو یا OECD کی ملٹی لیٹرل ہو جو 7 جون کو ہونے والی ہے، وہ اس میں ان چیزوں میں اثر انداز کسی چیز کو بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ پاکستان کا فیوچر ایک نیا ری شیپ ہو رہا ہے، اور پاکستان کو کیا 2013 میں کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ جس کو کہتے تھے 2014 میں یہ دیوالیہ اور یہ ڈیفالٹ ڈکلیئر کرے گا، آج وہی دنیا کہہ رہی ہے ساری کہ پاکستان 2030 میں G20 میں آ جائے گا. یہ اٹ از اے میریکل کہ 3.5 سال میں پاکستان اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے جہاں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جس پیس کے ساتھ جا رہا ہے، کیا ہمیں نہیں چاہیے؟ یہ کیا ہمارا پاکستان سب کا نہیں ہے؟ کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو ہر وقت معیشت کو نقصان پہنچاتے ہیں، دھرنا ہو یا پاناما ہو یا کوئی اور چیز ہو، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ کوئی امیونٹی دے دیں کہ آپ نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے. وی آر فیسنگ دی کورٹس ہر چیز. یہ جو اقدامات ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ پاناما، اس بات سے قطع نظر کہ پاناما لیکس کے معاملے کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے، ظاہر یہ اقدامات اس سے آگے کے ہیں، یہ اس سے ظاہر متاثر نہیں ہوں گے. نہیں ہونے میں نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہت گینز دیکھ رہا ہوں چند سال ڈاؤن دا لائن، کیونکہ 2019 سے جب 18 کی انفارمیشن ایکسچینج ہوگی تو طلعت صاحب پاکستانی جو ہمارے نیشنل ہیں، ٹیکس ریزیڈنٹس ہیں، ان کے ایسٹس، ان کے بینک اکاؤنٹس وغیرہ کی جو انفارمیشن ان ممالک میں ہے ان کو ہمیں آٹومیٹکلی دینا پڑے گا. میں OECD کے معاہدے کو زیادہ امپورٹنس دے رہا ہوں کہ مجھے نام نہیں دینا پڑے گا کہ جی مسٹر اے اور مسٹر بی اور وائی اکاؤنٹ اینڈ فلان پراپرٹی کی ڈیٹیل. میں اس پہ زیادہ مجھے امید ہے، لیکن جو بھی 2019 میں حکومت میں ہوگا، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس کے فوائد ہونے چاہیے. اور یہ وہ چیزیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں اس وقت پاکستان گورنمنٹ کے بہاف پہ ابھی ہم پریلیمنری کام کر رہے ہیں ملٹی لیٹرل کنونشن اور اینٹی برائبری. دیٹ شوڈ بی اوور نیکسٹ ہدف، کہ اس میں یہ ہے کہ پرکورمنٹ جو بھی ادارہ پاکستان کا ان ممالک سے کرے جو اس کے سگنیٹری ہیں، تو وہ اوبلائزڈ ہے کہ وہ اگر کک ویئر لینا بھی کچھ ہے تو اس کو نہ دے. ہمیں اس طرف پاکستان کا امیج چینج کرنا ہے، پاکستان کا فساد چینج کرنا ہے، اور یہ ہو رہا ہے. آپ کا خیال ہے کہ ایسی انٹرسٹ پاکستان میں جنریٹ ہو رہا ہے، اتنی پازیٹیو رپورٹس ایسی دنیا میں آ رہی ہیں، پاکستان کا امیج دنیا میں چینج ہو رہا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم اپنے آپ کو انڈرمائن کرنے کے لیے. مجھے افسوس ہے کہ نہیں مولانا حق صاحب کے بیان پر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے، اور مجھے تو ایک لمحہ ضائع کرنے میں بلیو نہیں کرتا ایسی چیزوں میں، اور یہ بھی نہیں سوچتا کبھی کہ کون حکومت میں ہوگا کون نہیں ہوگا. لیکن ڈومیسٹک سچویشن جو ہے
اس کا مستحکم ہونا بہت ضروری ہے. اس زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو پاناما لیکس کا جو ڈسیزن ہے بڑا اہم ہے. لیکن ذرا لیکس کے اوپر رہتے ہوئے ڈان لیکس کی رپورٹ کے اوپر آپ کا کل میں بیان دیکھ رہا تھا, جو میں ایک بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک رپورٹ جس کی میری معلومات کے مطابق ایک کاپی جو ہے شاید آرمی کے پاس بھی پہنچ گئی ہے, اس کو اتنی دیر لگانے کی کیا, I fail to understand اس میں کیا ایسی چیز ہے جب اس کمیٹی نے تحقیق مکمل کر رہی ہے, ڈرافٹ تیار ہو گئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے, آپ لیٹ کیوں کر رہے ہیں فائنڈنگ جی, کیا ایسا راز ہے؟ نہیں طلعت صاحب اس طرح نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ پھر مس کنسٹرو ہو گیا یہ معاملہ اور مس انڈرسٹوڈ ہے کہ ڈان لیکس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن کریڈیبل نام ہے جس عامر رضا صاحب کی سربراہی میں بنا, آپ کو بھی پتہ ہے. تینوں انٹیلیجنس ایجنسیز جس میں ملٹری انٹیلیجنس, ISI اور IB ان کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں, اس کے ممبرز. سول گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ہیں, ایک غالباً ہمارے انٹیریئر منسٹری سے ہیں اور ایک محتسب ہیں پروونشل. تو یہ 6 ممبر کی اوپر جو جسٹس رضا صاحب 7 ممبر کمیشن ہے. اب وہ اپنی ڈیلیبریشن اپنا کام کر رہے ہیں. یہ رپورٹ یہ نہیں ہے کہ سائن ہو کے پہنچ چکی ہے جیسے آپ کلیم کر رہے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ. میں نے سائن کا نہیں کہا, میں نے کہا رپورٹ ان کے پاس پہنچ چکی ہے, سائن کا نہیں کہا میں نے. یہ رپورٹ ابھی اس کمیٹی نے, اس کمیشن نے سبمٹ نہیں کی. تو یہ جو ہمارے ساتھی ہیں یہ امید ہے اور میں توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکے اگلے چند دن میں اس رپورٹ کو کنکلوڈ کر کے قوم کو اور سب لوگوں کو اس مخمصے سے ڈالیں اور اپنی رپورٹ دے دیں. تو میں دیکھیں اب ظاہر ہے کہ جو کام کر رہے تھے ان کو پتہ ہو سکتا ہے, جو 7 لوگ ہیں اور جو تمام ادارے اس میں ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں اگر کچھ تاخیر ہو گئی ہے آنے میں تو اس میں کوئی ایسے کوئی نقصان ہے. انشاءاللہ اس کا حشر حمود الرحمان رپورٹ جیسا نہیں ہوگا کہ کئی سال وہ سامنے نہیں آئے گی اور پھر اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا. اس کا جو ہے حشر وہ جو ہے ایبٹ آباد کمیشن جب OBL کو لے گئے تھے اسامہ بن لادن کو, اس جیسی رپورٹ کا حشر نہیں ہوگا. جو کہ اس رپورٹ کو پبلک کیا جائے گا, شیئر کیا جائے گا اور جو بھی ریکمنڈیشنز ہوں گی وہ آبویسلی پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے کہ اس کو وہ کب پبلک کرتے ہیں اور اس پہ کیا ایکشن لیتے ہیں. لیکن سب سے پہلی جو چیز ہے جیسے آپ نے کہا کہ رپورٹ اب آنے کا وقت ہے اور رپورٹ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جلدی آ جائے گی. تو پروسیجر یہی ہوگا کہ یہ کمیشن دستخط شدہ رپورٹ جو ہے وہ حکومت کے حوالے کرے گا اور حکومت اس کو پھر ریویل کرے گی, یہ پروسیجر ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ جی اسی طرح ہوگا, کیونکہ بہرحال ٹرانسپیرنسی ریکوائرز کے ایسی چیزوں کو پبلک کرنا چاہیے. میں ذاتی طور پہ اس کا حامی ہوں, آبویسلی پرائم منسٹر صاحب کا پریروگیٹو ہے. لیکن یہ پہلی جیسے میں نے کہا حمود الرحمان اور یہ ہماری ایبٹ آباد کمیشن کی طرح یہ رپورٹ گم نہیں رہے گی. ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ تو PM کے پاس موجود ہے, آپ ریلیز کر دیں نا, وہ تو PM کے پاس موجود پڑی ہوئی ہے. کون سے والی جی؟ OBL کمیشن رپورٹ جو ایبٹ آباد, وہ تو آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے, حکومت کے پاس ریلیز کر دیں. اب آپ پرانے مردے اگر کھوڑنا چاہتے ہیں نہیں وہ آپ نے ذکر کیا, مجھے تو ویسے خیال آگیا وہ تو آپ کے پاس ایکشن لینا. اچھا چلے اب دیکھیں نا وہ واقعہ تو ہمارے پیریڈ میں نہیں ہونا, طلعت سے اتنا لاؤنس تو دے نا, وہ پھر ایسے لگتا کہ پتہ نہیں ہم کوئی پولیٹیکل گیم کر رہے ہیں اور پرانی اس وقت کی حکومت کے خلاف جو رپورٹ جو بھی ہوگی اس میں پتہ کم از کم میں نے نہیں دیکھی. سو اس کی رپورٹ کیوں پبلک نہیں ہوئی وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور لیکن یہ رپورٹ سامنے آ جائے گی جو ہی حکومت کے پاس ہے. سینیٹر اسحاق ڈار صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, وزیر خزانہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے مختلف موضوعات پر, اہم موضوعات پر ہم سے بات کر رہے تھے. پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے. ٹیچر کا لفظ جو ہے تاریخ کا حصہ بن گیا, لیکن اس رپورٹر کا کیا قصور ہوا جس نے وہ میٹنگ رپورٹ کر دی, عمران خان صاحب سے ملاقات کیوں کرنی پڑی, اس کے بعد معاملات طے کیوں کرنے پڑے. اگلے سیگمنٹ میں اس پر بات کریں گے. شاید ہی کوئی ناظرین ایسا لفظ ہوگا جس نے سیاسی طور پر عمران خان صاحب کو اتنے محدود وقت میں اتنا درد سر دیا ہوگا جتنے پھٹیچر لفظ نے دیا. آج عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی اس خاتون صحافی سے, عفت حسن رضوی صاحبہ سے, اور ان کے ہسبینڈ بھی ساتھ موجود تھے, پریس کے نمائندگان بھی موجود تھے, جن کی رپورٹ کے اوپر سوشل میڈیا کے ذریعے لفظ
عام ہوا اور پھر اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. تو عفت حسن رضوی صاحبہ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے برابر میں ٹیرنس جی سیگمنی جو صدر ہیں پریس ایسوسی ایشن سپریم کورٹ کے, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی باڈی نے جب عفت کی خبر باہر آئی, ویڈیو باہر آئی, اس کے اوپر ایک پریس ریلیز جاری کیا اور یہ بتایا کہ یہ کوڈ آف ایتھکس کے خلاف ہے. تو آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو عفت, آج کی میٹنگ کا لب لباب کیا ہے؟ کیا یہ جو میٹنگ ہوئی جس کے اوپر آپ نے ویڈیو بنائی اور ریلیز ہوئی, اگلے دن اخبارات میں رپورٹ ہوئی, وہ آن دا ریکارڈ تھی, یہ رپورٹنگ کے لیے تھی یا آف دا ریکارڈ تھی؟ وہ کیا تھی؟ میرا خیال ہے کہ یہ بحث ہی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ یہ آف دا ریکارڈ ہے, کیونکہ وہ میٹنگ آن دا ریکارڈ تھی. وہ ہر جگہ رپورٹ ہوئی تھی, سارے انگلش اور اردو نیوز پیپرز میں رپورٹ ہوئی تھی اور سارے چینلز پہ وہ ٹکرز اور بریکنگ اور اس کے بعد پیکیجز کی تو آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا یہ پیرامیٹرز ہوتے ہیں نا کانفرنس کے اندر جانے سے پہلے کہ یہ آف دا, سو اٹ واز آن دا ریکارڈ؟ ایگزیکٹلی. تو کیمرہ بھی اس کے اندر الاؤ تھا؟ ہم نے دیکھ لیا کہ مائکس پڑے ہوئے, کیمراز پڑے ہوئے؟ نہیں, مائکس اور کیمراز نہیں تھے کیونکہ وہ پریس ایسوسی ایشن سپریم کورٹ انوائٹڈ تھی. لیکن اس میں جو الیکٹرانک کے ہمارے ساتھی ہیں ان سب کے پاس, آپ کو پتہ ہے اب انہی کیمراز کی میں بات کر رہا ہوں, وہ فارمل, آپ کے پاس موبائلز ہیں موبائل فون, اور آپ کی تو موبائل سے بنی ہوئی تھی نا. ایگزیکٹلی. اس کے اوپر بھی کوئی قدغن نہیں تھی کہ نہیں بنانی آپ؟ نہیں, کوئی قدغن نہیں تھی. تو پھر آپ نے کیا رول وائلیٹ کیا؟ یہی تو میں پوچھنا چاہتی ہوں ان سے. کیا رول وائلیٹ کیا؟ رول ایکچولی دیکھیں, مسئلہ یہ تھا کہ کیونکہ ہم لوگ خان صاحب کے ساتھ انہوں نے, کیونکہ ہمیں انویٹیشن دی تھی پریس ایسوسی ایشن کو, ٹھیک, تو عفت جو جا رہی تھی وہ پریس ایسوسی ایشن کی طرف سے گئی تھیں. ٹھیک. اب جب یہ ہوا ہے کہ جب خان صاحب نے, کیونکہ اس سے پہلے بھی ہمیں بلایا تھا اور ہم ممبرز گئے تھے, اور اس ٹائم پہ بھی جو ایشو جو مین تھا وہ تھا کہ بھئی پناما کے حوالے سے. اس دفعہ بھی یہ ایشو تھا کہ بھئی پناما کے حوالے سے جو ہے نا یہ ڈسکشن ہوگی. اور ہم لوگ جب تقریباً گئے, تقریباً 25 کے قریب رپورٹرز تھے تقریباً, اور 25 لوگوں نے, مطلب جب یہ چیزیں ساری ہوئیں تو جو ایشوز آئے ہیں, بہت سارے اچھے ایشوز بھی ایون خان صاحب نے ڈسکس کیا کہ بھئی میں اگر یہ ججمنٹ میرے خلاف بھی آتی ہے تو میں اس کو جو ہے نا ایکسیپٹ کروں گا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کو, اور ساتھ میں انہوں نے یہ صرف یہ کہا کہ بھئی اگر یہ چیز ہوگا تو میں اب جو ہے نا الیکشن کی تیاری کروں گا. تو اس کے بعد سب کچھ آن دا ریکارڈ تھا نا؟ آن دا ریکارڈ تھا. دوسری چیز یہ تھی کہ جس چیز کی وجہ سے جو ہم نے مطلب, اور دوسری یہ چیز ہے کہ اس کو اگر آپ کہیں گے نا کہ پریس ریلیز تھی, یہ پریس ریلیز بھی نہیں تھی, کیونکہ ہمارا جو ایک گروپ بنا ہوا ہے, ٹھیک, یہ پاس آفیشلز, اس کے اندر ہم نے یہ چیز ڈالی تھی. ٹھیک. اب ادھر سے یہ چیزیں کس طریقے سے باہر گئیں, اور ایون کہ اس میں بھی اگر آپ یہ دیکھیں چیز اس پریس, تو آپ موترس کس پہ تھے ان کی بات؟ مجھے موترس اس چیز کا تھا کہ بھئی ہم لوگ گئے ہیں, مطلب وہاں پر, کیونکہ ہمارے لیے تو امبیرسمنٹ تھی, کیونکہ جب یہ چیز دوسرے دن آئی ہے, ان کے امبیرسمنٹ میں سن لوں گا. دوسرے دن جب یہ ہمارے کو, جب ایون کہ ہمارے ساتھی جو جتنے بھی ممبرس تھے, سینئر ممبرس ہیں, انہوں نے کہا یار یہ دیکھیں یار ایشو جو تھا وہ پناما کے حوالے سے تھا, نیشنل ایشو تھا, وہ اس کو ڈسکس کرنے کے بجائے جو ایک ورڈ پرٹیچر کا تھا, اور وہ جو پرٹیچر کا ورڈ بھی جو کلپ چلائی گئی ہے نیوز چینلز کے اوپر, وہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ چلائی گئی ہے. خان صاحب نے تو اس سے پہلے اور بھی بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ بھئی میں پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ کرکٹ کا وہ اپریشیٹ کرتا ہوں. تو آپ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ چونکہ پناما کے اوپر تھی تو کرکٹ کے اوپر جو بات ہوئی وہ کیوں رپورٹ ہوئی؟ بالکل, کیونکہ ضرورت اس سے کیوں, سے ہمارے کو پریس کانفرنس وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ رپورٹ نہیں کرنی چاہیے. اچھا, میرا کوسچن یہ ہے کہ یا تو پھر جرنلزم کے رولز بدل دیں, اور پھر ہم یہ رکھ لیں کہ ہم جس کے گھر چائے پینے جائیں گے, جس سیاسی لیڈر کے پاس ہم جائیں گے, پبلک فگر کے پاس جائیں گے, تو ہم اسی کی ہی بات جو اس کو پسند ہوگی ہم وہ کریں گے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم جس کے گھر جا کے چائے پئیں گے پولیٹیکل لیڈر کے, تو ہم اس کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے, اور ہم اس بندے سے جو فیسیلیٹیٹر ہے جو ہمیں وہاں لے کے جا رہا ہے یعنی کہ ایسوسی ایشن, ہم ان سے اجازت لیں گے کہ کیا ہم نے یہ چیز, ہم یہ کانٹینٹ ہم چھاپ دیں. عمران خان نے آج آپ کو کیا کہا؟ عمران خان صاحب نے اور ان کے ساتھ نعیم الحق تھے, وہ دونوں اس میٹنگ میں بھی تھے, اور انہوں نے, بلکہ وہ مسکرا رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے بھائی یہ تو آن دا ریکارڈ تھی, یہ آن دا ریکارڈ تھی, وہ کہہ رہے تھے ایوری تھنگ آن دا ریکارڈ. بالکل, کیونکہ انہوں نے ڈس آن نہیں کیا. جب جو پریس کانفرنس کرنے والا وہ کہہ رہا ہے کہ آن دا ریکارڈ تھی, تو آپ کا اعتراض؟ نہیں, ہمیں تو کیونکہ ضرورت ہے کہ ہمیں جو یہ تو خان صاحب نے مطلب ابھی ان سے بات کی اور ان کو کہا کہ جی اس وقت آپ گھبرا تو نہیں گئے؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں, نہ ایسی کوئی بات تھی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی پریشر تھا یا کسی کو, میں مطلب یہ بھی چیز ہو رہا تھا کہ بھئی میں جو ہے ہم نے اس وجہ سے کیا کہ ہم خان صاحب کو ڈیفینڈ کریں. عفت کے اوپر اس وقت بہت اٹیک آیا سوشل میڈیا کے اوپر, آپ نے دیکھا؟ ہاں جی. آپ کے کہا گیا کہ آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ کی منقوہ ہیں, حالانکہ الحمدللہ مسلمان ہیں اور اہم سروس کے اندر موجود ہیں,
اور آپ کو پھر بلاگرز کے ساتھ جوڑ دیا, یہ تمام کام ہوا. بالکل. تو کسی نے آپ کو ڈیفینڈ کیا, کسی نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ اب میں آپ کو بتاؤں, بڑی حیران کن بات ہے کہ میں مسلم سید, میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتی ہوں کہ میں نے نماز پڑھی ہے جی, میں کلمہ پڑھتی ہوں اور میں سید ہوں, دیکھیں میرا نام کیا ہے اور میرے ہسبینڈ کون ہے. میں کہتی ہوں کہ ٹیرنس صاحب خود جو ہیں وہ عقلیت سے تعلق رکھتے ہیں. میں وہ 2 راتیں الزامات کے ساتھ گزار کے میں بتا سکتی ہوں کہ آپ اس الزام کے ساتھ کیسے جی سکتے ہیں. آپ ایک کرسچن کے طور پہ اپنے آپ کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, جبکہ میں اپنے آپ کو ان 2 دنوں میں ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی تھی, میں نہیں کر پا رہی تھی. تو یہ تو مجھ سے بہتر ہے. نوٹس آف دس اس کے اوپر آپ بالکل اس میں جو ہے نا, بلکہ ہم نے اس چیز کو کہا ہے کیونکہ ہم نے تو ان کو ڈسون تو ابھی تک کیا نہیں ہے, یا تو یہ کی بنیاد کس طرح نہیں. دوسرے دیکھیں مسئلہ یہ کہ کیونکہ ہمیں جب یہ چیز ہوئی, کیونکہ ہم نے جس چیز کو کنڈیم کیا تھا وہ یہ تھا کہ بھائی انہوں نے کیوں جو ہم جس مقصد کے لیے گئے تھے اسے آؤٹ آف کنٹیکسٹ کیوں چیزیں چھاپی. باقی یہ چیز تھا کہ بھائی کیونکہ یہ صرف ہماری ممبر نہیں ہے بلکہ یہ جرنلسٹ بھی ہے, اور میرا بینگ اے جرنلسٹ, ٹھیک ہے پریس ایسوسیشن تو وہ سیکنڈری چیز ہے, لیکن وہ جرنلسٹ کے طور پر اگر میرے کسی جرنلسٹ کے ساتھ ساتھی کے ساتھ کچھ ہوگا تو میں ڈیفینیٹلی اس کو ڈیفینڈ کروں گا. لیکن میں اس بیان کی میں ابھی مذمت کرتی ہوں, منہ پہ جھوٹ نہ بولیں. یہ حضرات جو ہیں سارے میرے امیڈیٹ فرینڈز جن پہ میں بڑا بھروسہ کرتی تھی, وہ انہوں نے میری کالز پک نہیں کی ہیں ان دنوں میں. کین یو بلیو اٹ کہ ان لوگوں کے گروپس میں میرے خلاف مسلسل یہ لوگ آپس میں باتیں کرتے رہے ہیں, اور ایک نیوز چینل کے رپورٹر نے یہاں تک کہا کہ اس کو سپریم کورٹ میں انٹر نہیں ہونے دیں. یہ میرے امیڈیٹ کولیگز نے رسپانس دیا. اس میں دیکھیں اب اگر جس طریقے سے میں نے, کیونکہ اگر آج جو ہے نا, کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب جو آفیشیل ہمارا گروپ ہے فاسٹ آفیشیل کے نام سے ویب سائٹ, وہ واٹس ایپ کا گروپ, اس میں آج اگر آپ یہ اٹھا کے دیکھیں تو میں نے یہ چیز کلیئرلی یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ بھئی وہ ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے, جو ٹیرن صاحب جب طوفان آ کے گزر گیا تو اس کے بعد پر یہ کہ اب اگر ہم اس کو جو ہے نا ان کو ہم ایوری لیول پہ جو ہے نا ہم سپورٹ کریں گے, اور ان کے اگر کوئی ان کو ہارم کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم ان کے خلاف. یہ عجیب و غریب صورتحال بن گیا. وانٹ ٹو کلوز اٹ کیونکہ بہت اہم کیس ہے ناظرین. یہ ایک مثال بن سکتی ہے, ایک پیرایا بن سکتا ہے جس کے اندر مستقبل میں جو انٹریکشن ہوگا اس کے اوپر بھی یہی چیزیں لاگو ہو سکتی ہیں. جب عجیب و غریب صورتحال یہ کہ عمران خان صاحب اور نعیم الحق صاحب جنہوں نے وہ ارینج کروایا, آپ فیسیلیٹیٹر تھے, آپ کے ذریعے لوگ وہاں پر گئے, لیکن انہوں نے ارینج کروایا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہے, دے اوننگ اپ ٹو اٹ. تو اب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید ہمیں تھوڑا سا حوصلہ نہیں دکھانا چاہیے ایسے معاملات کے اندر. ایک پریس کانفرنس میں 20 چیزیں نکلتی ہیں. نہیں وہ دیکھیں میری بات سنیں, 1 پوائنٹ والی پریس کانفرنس آج کل تو نہیں ہوتی. میری مسئلہ یہ انلیس کہ بجٹ ڈاکومنٹ آپ نے کوئی ریلیز کیے ہوا ہے, یا آپ کا جو ہے وہ بجٹ کی سپیچ کے اوپر پریس کانفرنس, اس کے خلاف اس کے اندر بھی دوسری خبریں نکلتی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں میری بات, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ بینگ اے پاکستانی مجھے جو ہے نا سب سے زیادہ جو چیز ہرٹ کی تھی, میں نے یہ چیز دیکھا کہ بھائی ایک چیز آپ پاکستان میں ایک تو بڑی مشکل سے جو ہے نا کرکٹ جو ہے نا پاکستان میں ہے, اور جب آپ یوز کر رہے ہیں کہ جی ٹیچر ہر چینل جو ہے نا اس کو چلا رہا ہے, ہر چیز کہاں تو چلا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لایا ہے. اون بھی کیا ہے, آج انہوں نے اون کیا ٹیچر کو, بالکل اون کیا ہے. وہ حمید میر صاحب کے پروگرام میں اون کر رہے ہیں, وہ آج اون کیا ہے. وہ ہر وقت اپنی بات کو اون کرنے کو راضی ہیں, کیونکہ انہوں نے پبلک ایڈریسز میں اس سے بھی سخت باتیں کی ہیں. یہ کوئی ایسی کوئی انوکھی بات نہیں تھی. اور اردو کا ایک لفظ پھٹیچر جو ہے اس کے معنی جو ہیں لغوی معنی وہ ہیں بدحال. میں نے جب یہ ڈالا تھا, کیونکہ میں جو ہے اردو اسپیکنگ ہوں, مجھے پتا تھا کہ یہ کوئی معیوب لفظ نہیں ہے. میں نے جب اس کو ڈالا تھا تو نہ میرے ذہن میں کوئی پروپیگنڈا تھا خان صاحب کے خلاف, اور میں نے یہ ڈالا تھا اور آپ نے چلا دیا. بالکل کہ یہ پی ایس ایل جو ہے ہاٹ ایشو ہے, اور میں نے لیڈ نکالی تھی پی ایس ایل کی, نمبر 1, اور نمبر 2 یہ کہ اگر آپ یہ والی آپ نے بات کی ہے, آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کی اتھارٹی کیا ہے کہ آپ رپورٹر کو اس کی رپورٹنگ کی پالیسی بتائیں گے. آپ فیسیلیٹیٹر ہیں سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر. نہیں, ہم نے تو میرے خیال میں نے ان کی کوئی پالیسی کسی کو میں نے نہ بتا سکتا. شاید عفت ٹیرس کا جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک انفارمل سائلنٹ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ معاملہ چونکہ پاناما سے متعلق ہوگا تو اس کی رپورٹنگ ہوگی, تو شاید they were taken by surprise. میں I'm just trying to imagine. لیکن میرے خیال میں گھبرانے کی ضرورت نہیں تھی. جب لیڈر خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اون کرتا ہوں اور آن دا ریکارڈ ہے, تو پھر معاملے کو چلنا. لیڈر تو یہ بات کر رہا ہے کہ ابھی آج کتنے دن ہو گئے اس چیز کو, اب کیا آج کی ہے نا. اگر یہ چیز تھی تو وہ پہلے دن ہی اس چیز کی وہ
प्रेस रिलीज इशू कर देते। भाई मेरे कंट्रोल में नहीं थे खान साहब, लेकिन आप तो मेरे साथी थे। आप यही चीज मैं ये कह रहा हूँ ना कि अभी अगर आप ये कह रहे हैं कि जी खान साहब जो है ना ऑन कर रहे हैं, लेकिन अगर खान साहब ऑन कर रहे हैं तो खान साहब को ये चीजें वो नहीं पता लग रही थी कि मीडिया के अंदर ये चीज आ रही है, तो वो चीजें खान साहब उस दिन लेसन आपके लिए क्या है इफ़्फ़त? मेरे लिए सबसे पहले तो ये कि ये भाई मेरे जो हैं, कल को इनके ऊपर अल्लाह ना करे ये इल्ज़ाम आता है, तो इन 2 रातों में मुझे अंदाज़ा हो गया है कि मैंने इनके साथ, अगरचे ये तो मेरे साथ नहीं खड़े हुए, लेकिन मैंने इनके साथ और इनकी कम्युनिटी के साथ कैसे खड़े होना है, ये मुझे इन 2 दिनों में अंदाज़ा हुआ। लेसन फॉर यू, लेसन क्या? बिल्कुल ये लेसन है, क्योंकि देखें मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन में 40 के करीब रिपोर्टर्स हैं, और 40 में सिर्फ आई एम द ओनली पर्सन क्रिश्चियन, और हमने जो है एक नया पाकिस्तान बनाया है। मैं आपको बता दूं, ये इस चीज़ पे इफ़्फ़त ने भी मुझे सपोर्ट किया, तो हमें जो है ना इसको हम सबक सीखना है, बहरान से सबक सीखना है। लेकिन जो आप के साथ सोशल मीडिया पे हुआ, बल्कि मैं आपके प्रोग्राम की तवस्सुत से बस एक लाइन में ये बताना चाहती हूँ कि ना तो मेरा किसी भी ब्लॉग से और ना किसी भी सोशल मीडिया की किसी ऐसी ग्रुप से जिसमें तौहीन रिसालत का कोई निकलता भी हो रुख, उससे मेरा कोई ताल्लुक़ है। मैं एक सिंपल रिपोर्टर हूँ, मैंने अपनी रिपोर्टिंग की है, और ना ही मेरे शौहर जो हैं वो। और ये तमाम कैंपेन जो थी मनफी और किरदार कुशी पर मबनी थी। इनफैक्ट ये सूरत हाल नाज़रीन आप दोनों को शुक्रिया अदा करते हुए रेड रोल कमेंट की तरफ जाते हुए यहाँ पर पहुँच गई है कि लोगों को ऑन एयर बताना पड़ता है कि वो सैयद हैं, वो सुन्नी हैं, वो शिया हैं, उनको अपना मजहब, दीन, फ़िक़ा बताना पड़ता है, तब जाकर जान बख्शी होती है। और जो किरदार कशी करते हैं वो दंदनाते फिरते हैं। आई हैव टू लीव इट देयर। एडिटोरियल कमेंट हमारा बाकी है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आए नाज़रीन, चलते हैं एडिटोरियल कमेंट की तरफ। एडिटोरियल कमेंट का ताल्लुक जावेद लतीफ़ और मुराद सईद की लड़ाई से है। लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, नहीं होने चाहिए, लेकिन जावेद लतीफ़ साहब ने एक बयान दिया नाज़रीन, वो बयान हम चला नहीं सकते हैं। इसमें उन्होंने मुराद सईद साहब के घर की ख़वातीन का जिक्र किया। इस बुनियाद पर हमने ये फ़ैसला किया है नया पाकिस्तान के एडिटोरियल टीम ने कि हम जब तक वो ये अल्फाज वापस नहीं लेते, वो अल्फाज जो हम चला नहीं रहे हैं और किसी चैनल ने नहीं चलाए हैं, लेकिन मुराद सईद की घर की ख़वातीन का जिक्र है उसके अंदर, वापस नहीं लेते हैं और माफ़ी नहीं मांगते मुराद सईद से। हमने जावेद लतीफ़ साहब को अपने प्रोग्राम में नहीं बुलाना, तो हमने अपनी तरफ से इस मामले के ऊपर उनको बैन कर दिया है। बाकी जो स्पीकर साहब जो मामला तय कर रहे हैं वो अलहदा है, लेकिन ये जो मामला है ये एडिटोरियल पॉलिसी का हमारा डिसीजन है, हम उनको नहीं बुलाएंगे अपने प्रोग्राम में जब तक वो अल्फाज वापस नहीं लेंगे। ये माहौल क्यों बन गया, ख़वातीन के ऊपर जुमले कसना, उनको वजह बनाना दूसरे को शर्मिंदा करने के लिए और गालम गलोच। इमरान खान साहब का अपना बयान एक सुनवाते हैं और उसके बाद एडिटोरियल कमेंट को क्लोज करते हैं। ख़वातीन असेंबलियों में बैठी हुई ख़वातीन को बड़ी तकलीफ हुई, इमरान खान औरतों के खिलाफ है, बड़ा शोर मचाया उन्होंने। ओह जी इमरान ने क्या कर दिया। मैंने टीवी देखा, मैंने कहा पता नहीं मैंने कोई कत्ल कर दिया किसी को। बड़ा मैंने सोचा कि किया क्या मैंने। पता चला कि इमरान खान कह रहा है कि जो रिजर्व सीट्स हैं उन पे इलेक्शन होने चाहिए, सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। ये तकलीफ थी। और जो बोल रही थी, अब मैं कहना नहीं चाहता, मुझे पता वो कैसे सिलेक्ट हुई। मेरिट नहीं था वहाँ, बहुत बड़ी सिफारिशें लगी है। इस किस्म के अल्फाज पुराना बयान है, लेकिन वो माहौल बनाते हैं जिसके अंदर ख़वातीन को हदफ़ तनकीद और तज़हीक और स्कैंडल बनाने का माहौल बनता है। उस माहौल को ख़त्म करना है तो तमाम क़यादत को ये फ़ैसला करना होगा कि इस किस्म के बयानात से इज्तनाब करना है, और जो लोग ख़वातीन को वजाए ताना बनाते हैं उनका बॉयकॉट करना होगा। हमारी तरफ यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।